अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसरा और मेराज का वाकया हम पढ़े थे। तो सातों आसमानों पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन अंबिया अलैहिम सलाम से मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा हमने उनको डिस्कस किया था। अच्छा, फिर हम ये पढ़े थे कल के इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। और वो जगह थी कि जहां से आगे हजरत जिब्रील अलैहि सलाम नहीं जा सकते थे। फिर उससे आगे जो सफर किया वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले किया। और सिदरतुल मुंतहा बेसिकली एक दरख्त है जिसके जो पत्ते हैं वो समझे हाथी के जो कान होते हैं उससे तशबीह दी गई है कि इतने बड़े बड़े उसके पत्ते हैं। और जो फल है वो मटके, एक कौमे हिज्ज कोई जगह है, वहाँ नहीं, सॉरी, मुकामे हिज्ज, क्या नाम बताया था, हाँ। तो उसके जैसे मटकों के साइज के इतने बड़े बड़े जो है फल होते हैं इसके ना। तो थोड़ा सा तशबीह दी गई है आइडिया के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैत मामूर को जाहिर किया गया। वो अल्लाह ताला का घर है जिसमें 70,000 फरिश्ते जाते हैं, उसमें एंटर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर जब वो रोजाना ये होता है, और जब वो निकलते हैं तो दोबारा उनकी टर्न नहीं आती, फिर एक न्यू सेट ऑफ 70,000 फरिश्ते जाते हैं बैतुल मामूर में, और वहां पे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, फिर बताया गया है कि वहां से उसके आगे जो है अल्लाह ताला के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया गया, और वो अल्लाह ताला के इतने करीब आ गए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम का फासला रह गया था। और अल्लाह ताला ने उन पर 50 नमाजें फर्ज की। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट रहे थे तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनसे पूछा कि उन पर क्या हुक्म दिया गया है उनको। तो फिर उन्होंने बताया 50 नमाजों का। तो उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी सी कमी कराएं क्योंकि आपकी उम्मत इतना नहीं पढ़ पाएगी। तो रिक्वेस्ट करने की मतलब मशवरा दिया कि अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें। तो अल्लाह ताला से जब रिक्वेस्ट किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस तरह से कुछ नमाजें कम की गई। फिर वो वापस हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आए, इस तरह से कई चक्कर लगे, और फिर फाइनली अल्लाह ताला ने जो है 5 नमाजें इस उम्मत पर फर्ज की गई, जिसका जो सवाब है वो 50 नमाजों के बराबर ही अल्लाह ताला अपने फजल से देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर जो है बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक कहा था कि आप थोड़ी सी और नमाजें कम करने की रिक्वेस्ट करें। लेकिन फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इसी पर राजी राजी हूँ और सरे तस्लीम खम करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आगे बताया जा रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है तफसीलात आई हैं। लेकिन सही हदीस में क्लियरली ये मेंशन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह ताला को नहीं देखा था, जैसे नॉर्मली देखा जाता है उस तरह से नहीं देखा था। अच्छा, फिर आगे बताया गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 दफा उनकी असल हालत में देखा था, असल शक्ल में देखा था। एक तो एक जमीन पर एक दफा, और दूसरी दफा यही जो शब मिराज का वाकया जो हो रहा था, तो आसमानों पर जाके वहां पर एक दफा देखा था, एक ये बात बताई गई। और ये बताया गया कि वहां पर ही जो है शक सदर का वाकया दोबारा पेश आया। एक तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में उनके साथ पेश आया था, जब वो बीबी हलीमा के पास थे। और फिर एक दफा वाकया इस वक्त जो है मिराज की रात पे उनके साथ पेश आया। और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई चीजें दिखाई गई, जैसे बताया गया है कि उन पर दरूद और सॉरी दरूद कह रही हूँ, दूध और शराब पेश किए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध इख्तियार फरमाया। तो फिर जो है कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरत की राह बताई गई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब ली होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। अच्छा, जन्नत में 4 नहरें देखी उन्होंने, 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी। तो जो ज़ाहिरी नहरें उनका बताया गया वो नीलो फरात की नहरें थी, यानी कि इंग्लिश में जिससे रिवर नाइल और रिवर यूफ्रेट्स कहा जाता है। अच्छा, और जो इनकी वो इसका मतलब गालिबन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नीलो फरात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे नस्लन बाद नस्ल मुसलमान होंगे। अच्छा, ये बताया गया था। अच्छा, फिर आगे थोड़ा सा जहन्नुम के अजाब के बारे में बताया जा रहा है। वो उसको हम पढ़ रहे थे तो वो आज कंटिन्यू ही होगा। तो यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन तो हो गई थी, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं यहाँ से और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो बताएगा। फहीम में पढ़ते हैं। जी किशोर आंटी, यहाँ पे बिल्कुल। कहाँ से ये
آپ نے مالک دروغہ یہ اس تھا؟ کو بس ہاں یہاں سے ریڈ کر لیں تاکہ وہ کنٹینیوشن ذرا سے وہ ربط قائم رہے. تو اچھا بس یہاں سے ریڈ کر لیں 2-3 پیراگراف, پھر ایکسپلینیشن ہم اس کے بعد کریں گے. یہ تو ہم نے کر لیا تھا نا کل ایکسپلین. تو آپ یہ جو سیکنڈ لائن نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک, ٹھیک. یہاں سے ریڈ اب کریے. بسم اللہ الرحمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا. وہ ہنستا نہ تھا اور نہ خوشی اور بشاشت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے. اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا. یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی اچھا, دیکھا یہاں پہ یہ جو تھوڑی سی اپنے لائن ایکسپلین, یہ جی زناکاروں کا یہ نیا پوائنٹ آیا ہے نا. ہاں تو ہاں یہ نئی چیز تھی کہ مطلب اپنی جو حلال چیز کو چھوڑ کے حرام چیز کی طرف جو جاتے ہیں دنیا میں, تو وہ آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ وہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کے, اچھے گوشت کو چھوڑ کے سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہوں گے. اور اس کو امیجن کرے کہ شانتی تو کس طرح سے ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ انسان کے سامنے جب دو چیزیں ہیں تو obviously وہ بہتر چیز کی طرف جائے گا, لیکن اس وقت کتنا بے بس ہوگا انسان کہ وہ اس کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہوگا اس طرف کا. تو وہ کتنی تکلیف دہ کیفیت ہوگی کہ وہ جو سڑا ہوا چھیچڑا ہے اس کی طرف ہی اس کا ہاتھ بڑھے گا اور وہ وہی کھانا پریفر کرے گا نا. تو یہ دنیا میں اختیارات یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہاں ہیں. کیونکہ آپ دنیا میں ولنگلی اس طرف جا رہے ہیں نا, حرام کی ہوں طرف. جب آپ اپنی خواہش سے جا رہے ہیں اس طرف تو اس لیے اس کی سزا بھی وہاں پہ وہی ہوگی. یہاں تو ہوں اپنے عقل و ہوش حواس رکھنے کے باوجود جائز ناجائز چیز کی طرف آپ بڑھے, جائز کو چھوڑ کر, تو اسی لیے اور سزا وہاں پہ. وہ بھی اس میں اس بات پہ ہمیں یہاں پہ وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے نا کہ جو بچوں کی شادیاں کرائی جاتی ہیں, اب یہ زنا کی طرف جانا, اس میں ایک میجر فیکٹر یہ بھی ہوتا ہوگا نا کہ شادیاں کتنا لیٹ کرائی جاتی ہیں کہ اور کما لے اور ترقی کر لے, بڑا آدمی بن جائے, اس چکر میں کتنی ایجز دیکھیں 30 ڈیلے کر 35 کتنا کراس ہو جاتا ہے نا. تو یہ پیرنٹس کے لیے بھی ایک وہ پوائنٹ ہے بالکل. کہ مطلب اتنا زیادہ ویٹ نہیں, اسلام پسند نہیں کرتا نا اس کو, تو اس کا بھی ہاں ایک ریزلٹ ہوتا ہوگا نا یہ. ہاں مطلب کہ آپ کو جب خواہش اس چیز کی پیدا ہو گئی اور آپ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں, سب ہیں, پھر بھی ڈیلے کرنا یہ غلط بات ہے, گناہ ہوتی ہے اس پہ ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی, خود بھی, کہ جائز چیز پہ اس کو کر لو نکاح, تاکہ اس طریقے سے تمہیں شوق ہی نہیں پیدا ہو غلط کام کا. بے شک بے شک. اچھا ایک چیز, یہ جو آل فرعون کی بات ہو رہی تھی نا, تو اس کی ایک آیت کل میں سرچ کری تھی جو ہم کل ڈسکس کرے تھے. میں 1 منٹ بہت ذرا سا پڑھ دوں, 1 منٹ رکیے گا بس. یہ تھا سورہ نمبر 40 ہے. سورہ نمبر 40, میں سورہ کا نام بھول گئی. اور اچھا سورہ کا نمبر جو 40 ہے اور آیت نمبر ہے 45 اور 46. صرف وہ بتانا چاہیے تھی, آل فرعون کو جو صبح شام پیش کیا جاتا ہے نا آنکھ پہ, اس کے بارے میں آیت ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے, اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا. آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے, اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو کامنٹس ہیں, جو تفسیر ہے وہ بھی میں پڑھ دوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے. تو کل جو ہم ڈسکس کرے تھے نا, تو میں وہ دیکھنا چاہیے تھی قرآن میں جو اس کے بارے میں تفصیلات ہے اس کو مینشن کر دوں. جی
اب آگے چلتے ہیں کیونکہ کرشنا جی. ہاں انسان کی موت کے بعد اور قیامت میں ہونے سے پہلے ہر شخص عالم برزخ میں ہوتا ہے. تو وہ جو عالم برزخ ہے وہاں پہ گناہ کا جو عذاب دنیا وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو اسی لیے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا، چاہے کوئی پانی میں ڈوب کے مرے، چاہے جل کے مرے، چاہے دفن کیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ روح کے اوپر ہوتا ہے. جو عذاب ہوتا ہے وہ روح کے اوپر ہوتا ہے. جس انسان سوتے میں بھی کبھی دیکھتا ہے کہ ہم یہاں گر رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ اس وقت روح کے اوپر وہ چیزیں دکھتی ہیں اور انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے عالم برزخ کے اندر عذاب. اور اس کی جو میرے واللہ خیال اعلم. سے تکلیف دہ آوازیں نکلتی ہیں کچھ، وہ یہ ہے نا کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کو سن سکتی ہیں نا، میرے خیال سے اس ہاں طرح. ہاں، انسان اور جن کے علاوہ، اچھا، جن کے انسان جنوں اور اور جن کی. انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق کو سنتے ہیں. اگر وہ کوئی سن لے تو پھر ہنسے نہیں دنیا میں، بالکل بھی روتا ہی رہے گا ہر وقت. اس لیے اللہ نے ان کو سنایا نہیں ہے، انسان اور جن. آگے چلوں. جی جی آگے چلیے. جہاں پہ زناکاروں والا تھا ہم نا، نے پڑھ لیا تھا نا، اب یہ تھا اب یہ یہ آپ پڑھ سے لیا. سم اب ہوئے. نیکسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ جن کو جو مطلب انلیگل طریقے سے بچے ہوتے ہیں اور لیکن ان کو نام دے دیتی ہیں اپنے شوہروں کا، تو یہ ان عورتوں کی سزا ہے. آپ ایک تو صلی کشن اللہ جی علیہ وسلم. جی زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا نا، وہی جو ایک عورتیں مطلب 10 مرد آتے تھے اس کے گھر پہ، اور وہ جو بیان کیا گیا تھا شروع میں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بھائی جو اولاد پیدا ہوئی ہے کس جی، کی ہوئی ہے. زمانے جاہلیت نہیں، ابھی کی بات یہ ہوں ہر دور میں ہوتا ہے. ہر دور میں اتنی ہوتا ہے. بہت سے عورتوں سے یہ جو سب سے ملا جاتا ہے نا، آزادانہ ہر آدمی ایک دوسرے سے مل رہا ہے، تو ہر آدمی کو اپنی جو چیز گھر میں ہوتی ہے تو وہ تو اتنی اچھی لگتی نہیں، اور یہ جو میک اپ کر کر کے ادائیں دکھا کے جو عورتیں جا کے ملتی ہیں تو ان سے اتنا اٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ڈیٹنگ کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں تو ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور شوہروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کا بچہ ہے. تو یہ ناجائز تعلقات ہر دور کے ہی لیے لکھے ہیں. اور بھی تو بہت ہی کامن ہے. اچھا ایک چیز اور اگر اس لائن پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کرتی ہیں. اس کو اگر میں اس طرح دیکھوں نا کہ جیسے عورتیں جو ہوتی ہیں جن کو جیسے خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے انہوں نے شادی کی، دوسرا ہسبینڈ ہے ان کا، ٹھیک ہے، ہاں، تو اب جی. میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیا آواز کٹ رہی ہے کہیں آپ کی. جی ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ. جی جی سوری جی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب بالکل پہلے شوہر سے تعلق ختم کیونکہ خلا ہو گئی یا طلاق جو بھی ہو گئی، لیکن اس طرح اسلام الاؤ نہیں کرتا ہے کہ آپ جو ہے سیکنڈ ہسبینڈ کا نام اس کے اوپر داخل کریں. وہ مطلب ولدیت اس طرح چینج نہیں ہو جاتی چاہے وہ جتنا بھی دل سے جی قبول کر رہا ہو، ہے نا. تو یہ اس ہاں پہ بھی میں نے ہاں پڑھا تھا کہ بالکل. اسلام اس کو بہت سخت اس کے اوپر سٹانس ہے اسلام کا کہ آپ اس طرح سے نہیں کسی کا نام سر نیم اس پہ لگا سکتے نا. جی تو بالکل نہیں یہ بھی لگا تو سکتے. دوسروں کی اولاد اس شوہر پہ داخل کرنے والی بات ہوگی نا. چلے زنا نہیں بھی کیا لیکن اس طرح داخل نہیں کی جا سکتی نا دوسروں کے شوہر، ہاں مطلب اپنے لیکن دوسرے شوہر وہ پہ. اس وہ اس میں تو نہیں آتا. وہ ویسے ہے دوسری جگہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس اچھا میں وہ اس کیٹیگری میں باپ نہیں کے آتا. ناموں، ہاں ان کے باپ نام کو انہی سے پکارو. وہ مطلب یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم دوسرے کا نام شو کرو جیسا اکثر لکھتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا نام لکھنا اسکولوں وغیرہ میں ضروری ہوتا ہے، اور باپ کسی کا معلوم نہیں ہوتا، کبھی غائب ہوتا ہے کبھی کچھ ہے، تو اس وقت مجبوراً مفتی حضرات سے پوچھ کے پھر وہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا وہ ہے بھی میرے خیال سے ہاں وہ ایکسیپشنل کیسز وہ پھر مفتی صاحب سے پوچھ کے، لیکن یہ جنرلی زنا جیسے سے ایک بہت کامن یہ پریکٹس زنا یہ سے بنانا. حاملہ ہونے کا معاملہ ہے نا.
तो हाँ फिर तो वो नाजायज जी, औलाद ये होगी। ज्यादातर जिना से हमला होने का मामला है। हाँ वैसे अच्छा तो अच्छा। कानून पता है ना कि हाँ तो किसकी ये औलाद है, किसके हम्म शोहर की, अगर शादी भी दूसरी करती है तो वो हम्म पहले शोहर की औलाद है, तो सबको पता है। और दूसरे जी ये जरूर मामला हो सकता हम्म है कि दूसरे शोहर के साथ अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूसरा बच्चा फिर उसके हाँ तरके का वारिस आ जाता है, जिसमें उसको तरका नहीं मिलता। इस वजह जी से जी भी मना किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। जो ये जिना के रिजल्ट में जो होते हैं ये उनके ऊपर हाँ ही ये ये वो सिर्फ। हाँ नाजायज ये औलाद जना होगी। से जो जो अक्सर हम्म होती है ना, देखें अब उनसे ताल्लुकात, एक एक बीवियां हैं वो सारों से मिल हम्म रही होती हैं, तो और उनके साथ डेटिंग कर रही हैं, उसके बाद उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को नहीं पता कि ये किसका बच्चा है, ये हम्म। उनके लिए है, जो कि अच्छा आजकल अच्छा। भी बहुत कॉमन है, जो ये पुरानी बात नहीं है, इसलिए मैं कह रही थी। और जी इसका देखिए फरमाइए और कोई। इसकी सजा क्या है कि उनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभाकर उन्हें आसमान और जमीन के जी दरमियान लटकाया दिया गया। कितनी जी वो देखने वाली बात है। अल्लाह मियां आप सबको महफूज रखे, तो हम सबकी औलादों को भी मतलब महफूज यानी पूरी रखे। दुनिया देखे, जिसको तुम यहाँ छुपा रहे थे, तो अल्लाह हम्म ताला ने उनका इतना बड़ा अजाब दिया है कि वहां पे उनको इस तरीके से लटकाया जाएगा कि वो पूरी दुनिया उनको देखे। कितनी शर्म हम्म। की बात। सही। और अब महफूज आगे चलो। रखे। जी जी आगे चलिए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते हुए अहले मक्का का एक काफिला भी देखा और उन्हें उनका एक ऊंट भी बताया जो भड़क कर भाग गया था। आप सल क्या मतलब ऊंट कोई भड़क के भाग गया था, अहले मक्का का काफिला, यानी यहाँ तक कि एक एक चीज जो दुनिया में थी वहां जाहिर की गई, ये मतलब इन्हें ये आप जो है ना सल्लल्लाहु ये अलैहि मेरे ख्याल से वो बताया जा रहा है कि जो सफर स्टार्ट किया था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का, तो वहां पे जो जो हैपनिंग्स हो रही थी वो मरीम आप बता रही थी ना। हाँ वो हाँ वो वसल्लम ऐसे था कि नबी जब नबी वसल्लम वापस आए ना और सुबह उन्होंने सारा अपना वाकया बयान किया। अगर आप अपने होश में ऐसे फिजिकल आपको सारा पता होगा रास्ते में क्या कुछ हो रहा था, कौन आ रहा था, मक्का में एंटर हो रहा था कौन, मतलब सारे सब कुछ आपने देखा होगा। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारा कुछ वाज़ेह किया था। सारी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी डिटेल से थोड़ी देखा, वो आप एकदम इतना तो नहीं पकड़ सकते ना सब वाक्य। तो फिर नबी ये मैंने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा बताया उस टाइम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बताया कि शाम का जो काफिला एंटर हो रहा था उसमें इतने ऊँट थे। और जब वो काफिला आया ना तो उन लोगों ने उनसे भी पूछा कि आपके काफिले में ऐसे ही था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ तक बताया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ऊंट था जो बिदक के भाग गया था और मैंने वो भी देखा। तो उन्होंने कहा ये तो सच कह रहा है, वाकई हमारे साथ सेम ऐसा ही सारा वाकया हुआ था। ये हाँ था सारा। हाँ सही है, कुछ वाकयात थे जो वहां पे उस वक्त वैसे ही वैसे थे, जिनको कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और जब उन्होंने बताया तो उन लोगों ने इसको हाँ कंफर्म किया, और फिर कंफर्म किया वो था। फाइंड आउट किया कि ये तो वाकई इस आदमी ने यहाँ से यहाँ वहाँ सफर किया है, इस नबी ने, किया तो है। इस चीज को मतलब रियल कंफर्म में किया किया है था। कोई वो जो राइट। ख्वाब वाली बात, और हम्म वो जो जुटला रहे थे या जो कुछ मान भी रहे थे तो कह रहे थे ख्वाब देखा होगा भाई। तो उस पे ये हम्म जो है सारी बातें वो क्लियर कर रहे हैं हम्म कि भाई नहीं ये प्रैक्टिकली ये सब हुआ था। तो उन्होंने वो निशानियां बताई कि लोगों को मतलब यकीन आ जाए कि वाकई भाई, लेकिन जिनको नहीं मानना होता वो तो बस ये टाइप है अपना। हम्म। जी आगे चलिए। तो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पानी भी पिया जो एक ढके हुए बर्तन में रखा था। उस वक्त काफिला सो रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बर्तन ढक कर छोड़ दिया, और ये बात मेराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा की सदाकत की एक दलील साबित हुई। अल्लामा इब्न क़य्यम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई थी, तो कौम की तकजीब और अजियत और ज़रा रसाई में और शिद्दत आ गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बैतुल मक़दस की कैफियत बयान करें। इस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बैतुल मक़दस को जाहिर फरमा दिया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने आ गया। चुनांचे आ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को उसकी निशानियां बतलाना शुरू की,
اور ان سے کسی بات کی تردید نہیں بن پڑی. یعنی کہ وہ ایک ایک چیز بتاتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کر دیا اور وہ ایک ایک چیز بتاتے تھے جس پہ وہ تردید نہیں کر پاتے. وہ کہہ رہے تھے ہاں یہ تو صحیح بات بول رہا ہے آدمی. تو یہ بات پھر ان کو یقین آئی کہ وہ واقعی باڈیلی گئے تھے، کہ انہوں نے ہر چیز دیکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا. پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود بھی ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ابو بکر جی یہاں بیٹا کچھ بتانا ہے. پر جی یہاں پر میں کہتی کہ وہ اتنا کچھ بتا رہے تھے اور وہ لوگ مان بھی رہے تھے، ہاں یہ ہوا، ایک ایک تفصیلات چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی بتا رہے تھے. لیکن اس سے میں اس بات کو تھوڑا کنیکٹ کری تھی کہ دیکھیں سب کچھ بتا دیا، ان کو کلیئر بھی ہو گیا کہ واقعی معجزہ تھا بھائی. جہاں پہ جانے میں اتنے دن ہفتے لگ جاتے ہیں، کتنا مریم آپ کہی تھی 1 مہینہ شاید مسجد اقصیٰ تک کا میرے خیال سے وہ اس وقت سفر تھا نا. تو وہاں جانے میں اتنا، اور یہ کہہ رہے رات کے پہر میں یہ بھی ہو گیا، آسمانوں پہ بھی چلے گئے، جنت جم کتنا کچھ. اور انہوں نے پوری تفصیلات بھی مائنر سب بتا دی راستے میں قافلہ تو. لیکن نہیں ماننا تھا تو تکذیب کی جھٹلایا. اسی پہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ بھائی معجزے دکھائیں، جیسے پچھلے قوموں کے لوگ پچھلے قوموں کے انبیاء علیہ السلام دکھاتے تھے نا، تو آپ معجزے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے نا کہ تم دکھا بھی دو گے لیکن انہوں نے نہیں ماننا ہے. تو آپ کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن آپ کو دے دی گئی ہے، تو جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لینا تو وہ نہیں مانتے، وہ کوئی نہ کوئی اس کی وہ نکال لیتے ہیں ریزن نا کہ بھائی ہم نہیں مان رہے، اور کوئی نہ کوئی بہانے بازیاں کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں سب کچھ کتنا کلیئر بالکل. کٹ تھا، کتنا اس سے زیادہ اور کیا بتاتے. جب قافلے سے ملاقات کا بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا، اونٹ کا سب کچھ، پانی کے گلاس کی بھی ڈیٹیلز دے دی، اور کیا. لیکن نہیں ماننا تو بس پھر وہ آپ بڑے بڑا معجزہ بھی دکھا دو، بڑی سے بڑی دلیل بھی سامنے رکھ دو، کسی کے نہیں ان کو سمجھ آتی نا، وہ نہیں سننا. دل صاف ہونا چاہیے نا، نیت صاف ہونی چاہیے، سمجھنے کی نیت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خلوص نصیب فرمایا بھائی دین سمجھنے کا، تو بھی آمین سمجھ آتی ہیں باتیں. آمین. حق کی طلب ہو تو پھر ہی ملتا ہے. بالکل. اگر صرف لڑنے کے لیے ہو، یہ سوچو کہ نہیں ہم نے تو اس کو غلط ثابت ہوں کرنے کے لیے اس سے بات سننی ہے، تو پھر کیسے ہدایت ملے گی جب آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، دین سمجھنے کی نہیں ہے. تو بس آخر اللہ میں محفوظ رکھیں. جی. کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب بھی دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب اور لوگوں نے تکذیب کی تھی. سبحان اللہ. اچھا اسی لیے ان کو اس وقت کہا گیا کیونکہ اچھا ویسے ہی یہاں پہ شروع ہی ڈیٹیل سے میں ابو بتائی بکر گئی نا یہ والا واقعہ، جی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائے گا. جو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب وہ گئے لوگ، تو انہوں نے وہ ہاں کہا تھا نا کہ اگر میں اس طرح کا کچھ بولوں تو آپ مانیں گے. تو شاید انہوں نے پہلے منع کر دیا تھا نا، کیونکہ نام نہیں لیا تھا نا کہ کس نے یہ بات کی ہے. ہاں میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا انہوں کہ نے نہیں کہا نہیں ایسے کس تو نے نہیں کہا ہو ہے، سکتا. ہاں ہاں. تو حضور صلی اللہ جی علیہ جی پھر وسلم کا انہوں نے نام کہا کہ لیتے ہی ہاں رسول پاک تو انہوں پھر نے انہوں کہا نے کہا کہ تھا. ہاں اگر جی جی آپ بولیے. محمد نے کہا ہے تو پھر تو ضرور صحیح ہے، بالکل ایز از اس پر ان کو مان گئے. صدیق کا ہاں. سبحان اللہ. معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں. اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں. اور پھر ان نشانیوں کو دکھلانے کا جو مقصد تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، اس کے ذریعے واضح فرما دیا ہے. چنانچہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی
تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ کیا لکھا ہے، شنیدہ لکھا ہے، شنیدہ کے بود مانند دیدہ، پتہ نہیں کیا۔ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، یہ فارسی کی کچھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈسکرائب کریں فرین آپ۔ جی جی، بس میرے حال سے وہی، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو مشاہدات آبزرویشن یہ سب کرا دیتے تھے کہ ان کے سامنے مشن اتنا سخت تھا اور اتنا زیادہ لوگ ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے تھے، تو میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا تھا ان کے لیے کہ ان کو کافی ساری اس طرح کی چیزیں دکھا دیتے تھے جو عام لوگوں کے مشاہدے میں نہیں، لیکن وہ ایکسپلین تو اسی طرح کر دیتے تھے نا لوگوں کو، کہ لوگوں کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے نا کہ بھائی جنت کیونکہ ان کو جہنم اور یہ عین ساری الیقین ہو جاتا تھا کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، آنکھ سے دیکھ کے تو چیز بالکل یقین میں آ جاتی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو عین الیقین کا درجہ دے دیتا تھا، اس لیے وہ کانفیڈنس سے ہر بات صحیح صحیح بولتے تھے۔ آگے چل، جی جی آگے سے۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ہاں، ان کے نزدیک مچھر اس کے پر کی، واقعے، یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی، اور ہاں باقی کہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی والی ان کی جو نظر جی میں جی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں تھی، مطلب کوئی زیرو، یعنی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اور وہی ابھی حدیث اگر جیسے ہم ہم ریکال ابھی لوگوں کی کریں۔ آنکھیں، جی ہاں جیسے جی آج کل لوگوں کی آنکھیں چوندیا جاتی ہیں دیکھ کے نا کہ دوسروں کا دنیا میں وہ اتنا بڑا محل ہے، اتنا وہ ہے، اتنی تو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں اس پہ نازل ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دیا ہے، کس لیے دیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ یہ اور وہ جو دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن اس حدیث میں، جو میں دوبارہ اگر میں بیان کر دوں کہ مطلب دنیا کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر آپ سمندر میں ایک انگلی ڈالیں اور پورے سمندر صحیح، میں جسٹ امیجن کتنا سمندر بڑا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہوتا ہے، انگلی ڈالیں اور انگلی کو نکالیں، پھر اس انگلی پہ جب پانی کے قطرے لگے رہ جائیں، بس یہ دنیا ہے، اور جو باقی بچا بس سارا کا سارا سمندر، وہ سب کچھ آخرت ہے۔ اتنا مطلب کہ وہی بات ہے نا، مچھر کے پر کے برابر کوئی ویلیو ہی نہیں ہوئی، یہ تو نہ ہونے کے برابر والی بات ہوئی نا، تو وہ جو آخرت ہوگی ظاہر ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، 60 70 80 90، کوئی 100 سال جی لیتا ہے بہت، بس اس سے زیادہ نہیں، اور وہ تو ظاہر ہے وہ قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا بتایا جاتا ہے نا، کہ وہ ایک دن اتنا ہوگا، پھر تو آگے تو ظاہر ہے پورا ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو اللہ میاں ہمیں اس کی تیاری اس کرنے والا بنائے۔ اس واقعے میں معراج کی جزئیات کے پس پردہ وہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے، ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ اس کو کچھ ڈسکرائب کرنا ہے فرین آپ کو؟ نہیں نہیں، بس اب آگے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کا انہوں نے تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن دیکھیں کی گے، ہے، وہ دیکھتے ٹھیک ہے، آپ ہیں۔ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء اور سورہ اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاکاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن اسراء کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ ان دونوں باتیں دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں ان منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے
جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے، اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والے قرآن کے وحی سے بہراور ہے۔ بولنا ہے اس میں میرے خیال کچھ سے یا یہ آگے بتایا چلیں؟ جا رہا ہے کلیئر ہے؟ نہیں تھوڑا سا یہ کافی زیادہ ڈیٹیلز ایک ساتھ آ گئی نا، تو ہاں، اس میں اس- یہی ہے کہ یہود سے لے کر اب وہ چیز یہودوں کو جب انہوں نے بہت نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب جو یہودیوں کے پاس ایک زمانے سے وہ نبوت چلی آ رہی تھی کہ وہیں پہ نبی اور رسول آتے جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اتنی زیادہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اتنا تکذیب کیا، اتنا مذاق اڑایا سب کا، ہر چیز کا، تو اب ان سے وہ لیڈرشپ لے کے اب پھر مسلمانوں کی طرف ٹرانسفر کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پہ ثابت کر کے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اب یہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی مطلب لیڈرشپ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس چیز کو بتایا ہے۔ اور کچھ بتانا ہے پھر؟ اور مریم اور میرے وہ خیال سے کچھ کہہ معراج رہی میں، تھی۔ ہاں یہ معراج کے واقعے کی مثال دے رہے ہیں نا کہ اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کر لی نا، امامت مریم کر ایک لی۔ سیکنڈ رکیے گا، تھوڑا سا یہ بتا دوں، جو اسٹارٹ کیا گیا نا اس پیراگراف کا، وہ یہ کہ سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے پھر کلام کا رخ جو یہود کے سیاہ کاریاں اور ان کی جو غلط جرائم وغیرہ تھے ہاں ان کی طرف رخ کر دیے گئے، تو ہوں کنیکشن بتانا چاہ رہے ہیں، دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے۔ جی اب آپ بولیے گا مریم، کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو لیڈرشپ کی شفٹنگ کا کہہ رہے ہیں نا، تو اس معراج میں اس چیز کی وہ ہو گیا نا، آپ کو وہ مثال دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کرا دی، تو سارے نبیاں شامل ہو گئے، اس میں سے موسیٰ بھی شامل تھے، تو وہ ان سے لے کے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، اور پھر انہوں نے آگے اللہ کے پاس تک ٹریول کیا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو اس واقعے سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا سب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب دنیا کو آخر تک جو ہے جب تک ختم ہوگی وہ ان کی قوم ہی رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لیڈ کریں گے اس چیز کو۔ اور ایک چیز یہاں پہ لکھی ہے، دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے، تو یہ میرے خیال سے وہی مطلب مسجد ہاں حرام اور مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے میرے خیال سے، جو دونوں ہاں مراکز کا ذکر ہے نا؟ ہاں اسی طرح ہے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے نا حضرت اسحاق اور حضرت یہ اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے پوچھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت اسحاق سے حضرت موسیٰ تھے، تو مطلب اب وہ تبلیغ جو دو مختلف رخ میں چلی تھی وہ اب پوری کی پوری ایک طرف ہی آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحیح۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ بھی ادھر سے ہی تھے نا، بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ پھر حضرت عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے زیادہ تر سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں اس وقت تک آئے تھے، تو ہاں پھر تو وہ جب اب بنی سب کچھ اسماعیل میں ختم جب کر کے چینج کیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان ہوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل سے کیسے ہاں نبوت ہٹا کے بنی اسماعیل کی طرف آئی، تو اس پہ وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے اس بات پہ۔ صحیح۔ جی جی آگے چلو۔ جی جی آگے اچھا، لیکن یہ قیادت یہیں سے ہے نا، جی لیکن جی یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے ہی مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم پہلے سے دیکھتے ہیں مختلف کہ ہوگا، جی جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔ ہاں پہلے سے مختلف ہوگا، مطلب یعنی صحیح۔ کہ بنی اسرائیل سے اس کو لے کے بنی اسماعیل کی طرف جا رہا ہے، یہ دھارے کہ اب ان کا دھارا بالکل مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی بھی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، نہیں یہ بیفور ٹائم بتا رہے ہیں نا کہ اب وہ والا دور شروع ہو جائے گا جنگوں کا، ہجرت کریں گے نا اس کے بعد، تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں یہ ظلم اور یہ زیادتیاں یہ سب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں پہ پھر اسلام ایک دم پھیلا بھی اور پھر کمانڈنگ بھی آنا شروع ہو گئی تھی نا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مطلب مکی دور سے نکل کے مدنی دور میں جا رہے ہیں اب، مطلب یہاں پہ ظلم و ستم اسلام کا کو جو دور ترقی تھا ملے بس گی اس کا۔ اب ہاں اچھا
अब हमारा पूरा एक फेस, पूरा एक चेंज होने वाला है अब सब कुछ ना। हाँ होने वाला है, सही हाँ सही। हाँ। وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت یعنی پیسے والے لوگوں کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، بس اسی بستی پر رتباہی کا کیا لکھا ہے پر تباہی کا سوری بس اسی بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں. یعنی جو ان کے پیسے والے صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں اور سب چیز دکھاتے ہیں، جب وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر سب سے پہلے عذاب ڈال دیتا ہے. ہاں وہ مطلب کم انہیں اہلنا معراج کے بعد اب کیا چاہیے؟ یہ بھی اس میں یہ بھی تھا نا اس واقعے کے بعد ہی کہ اب انہیں معراج کے واقعے کے بعد کون سا معجزہ اور کون سی نشانیاں اور کون سا ایسی چیز چاہیے جس سے ان کو یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جو ہے وہ کہاں تک ہے اور وہ نبی ہیں، ان کے پاس نبوت ہے. اب اس کے بعد انہیں کیا چاہیے؟ اور صحیح بات ہے، اتنی بڑی نشانی آ وہ گئی ان کے سامنے. اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں وہ لوگ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے. اچھا اب سب جی سیشن جی اصل میں بولیے. بس اب 1 منٹ تقریباً 1 منٹ کا ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ اس کی اوکے ٹھیک ہے. ایکسپلینیشن پھر کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ چلیں نا بہت بہت صرف ایک شکریہ. بات ختم. جی فرین صرف ایک بات کہوں گی کہ یہ جب معراج کا واقعہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو بتا رہا ہوں نا، مطلب خود بنفس موجود ہو کے انہوں نے واقعہ سنایا، تو میرے آنے والی قوم جو ہے جس طرح ہم ہو گئے تو مطلب اس سے ایک ہمیں اچھی وہ ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد والی قوم جو ہے وہ مجھ سے تو نہیں سنے گی نا، مطلب ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو وہ بھی اس پہ یقین لائے گی. تو مطلب انہوں نے اس کو ایک اچھی اس میں کیا کہ میری قوم اتنی اچھی ہوگی کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے کہ وہ میرے اس واقعے کو اس طرح سن کے اور اس پہ ایمان لائیں گے. تو چلیں مجھے بہت لگتا ہے کہ شکریہ. یہ ہمیں اس میں بڑے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس چیز میں رکھا گیا کہ بغیر دیکھے بغیر خود سنے اس پہ ایمان لائیں گے ان چیزوں پہ. اس پہ انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں.